अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, कुछ सहाफ़ी हैं वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि जो चीफ़ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब हैं वो शायद 16 सितंबर से पहले घर चले जाएंगे। अब इस पर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो 9 सितंबर को घर चले जाएंगे, क्योंकि 9 सितंबर को उनकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद कहा जाता है कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे तो जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं वो आगे अपना काम जारी रख सकते हैं जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन जो आरिफ अलवी साहब हैं उनके हवाले से भी कुछ सहाफ़ी ये दावा करते हैं कि आरिफ अलवी साहब 9 सितंबर से पहले घर जाएंगे और जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब वो आगे जो हैं वो कायम मकाम सदर बन जाएंगे। तो वैसे तो जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, उन्होंने भी बहुत कोशिश की है कि वो केयर टेकर पीएम बने, लेकिन वो केयर टेकर पीएम नहीं बने। तो हो सकता है कि उन्हें ये यकीन दहानी करवाई हो कि आपको हम केयर टेकर जो प्रेसिडेंट हैं वो बना दें, कायम मकाम प्रेसिडेंट बना दें। तो जो मामला है दूसरी तरफ वो यही है कि जो चेयरमैनशिप है चेयरमैन सेनेट की वो भी मार्च 2024 में इख्तिताम पजीर होगी और जो सेनेटर्स हैं वो भी मार्च 2024 में घर चले जाएंगे और दोबारा इलेक्शन होंगे। और आइंदा जो कहा जाता है जो चेयरमैनशिप है सेनेट की वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो हमारा हक है, और जो 2017-18 में जो इलेक्शन हुआ था चेयरमैन के हवाले से सेनेट में जो सेनेटर्स का इंतखाब हुआ था तो उस वक्त भी हमारा राइट था, लेकिन हमें वो राइट नहीं मिला था। और आपको पता ही है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनको पार्टी की सदारत से भी हटा दिया गया था और साइन शाइन जो उनके हुए हुए थे टिकट्स पे सेनेटर्स के लिए वो भी कलअदम हो गए थे, और फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जो नून लीग के उम्मीदवार थे उन्होंने लड़ा था। तो अब जो इसहाक डार साहब हैं उनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो आइंदा चेयरमैन सेनेट हो सकते हैं, और ये नून लीग के जो ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं। बाकी आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, यहाँ तो एक पल में ही खबर तब्दील हो जाती है, सो प्लानिंग तब्दील हो जाती है, तो मशवरे देने वाले बहुत होते हैं ना इस वजह से। लेकिन ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं इनका जो नाम है ये बहुत पहले से फ़ाइनल था, और ये फ़ौज के भी खासे करीब हैं, ये नून लीग के भी करीब हैं, और पीपल्स पार्टी ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया, क्योंकि सबको पता था कि मुशावरत से हुआ था नाम। और मैं तो पहले से ही आपको बताता रहा हूँ कि जो भी केयर टेकर पीएम है वो डिसाइडेड है। बाकी सबके दावे बेरे दावे खबरें कि कौन सा होगा वो हमारा गलत साबित हुआ, लेकिन ये है कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो पहले से ही उनका नाम फाइनल हो चुका था। और उनको लाने की भी एक बड़ी वजह यह है कि वो खासे एक दबंग इंसान है, वो एडीयू में पढ़ाते रहे हैं, लेक्चर्स देते रहे हैं। तो आगे आने वाला जो वक्त है वो पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित होगा। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो पीटीआई को तो अभी फ़िलहाल जो पंजाब के सीएम हैं, केयरटेकर सीएम हैं मोहसिन नकवी साहब, वही इतने बुरे लगते थे। तो जब आप केयर टेकर पीएम अनवारुल हक काकड़ साहब का रवैया देखेंगे ना तो आपको जो केयर टेकर सीएम है मोहसिन नकवी साहब वो भी शहजादे लगेंगे, राजे लगेंगे आपको। तो आइंदा आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन होगा अगर पीटीआई अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। और जिस तरह से इन्होंने एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा किया है वो सारी दुनिया के सामने है, और सारी दुनिया ये समझती है कि ये मुल्क दुश्मनी की है। और इमरान खान साहब ने कौन सी मुल्क के साथ जो मोहब्बत का इजहार किया है। हमेशा जब भी बात करें इमरान खान साहब के हवाले से तो कहा जाता है जी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में अल्लाह ना करे किसी को जाना पड़े, वहाँ तो जो पेशेंट को लिया जाता है वो अल्लाह माफ़ करे फर्स्ट स्टेज पे हो तो उसे लिया जाता है, वरना तो आप जो पेशेंट होता है दूसरी खुदा ना खास्ता दूसरी या तीसरी स्टेज पे हो तो
اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں لیں گے. آدھا جو بیچارہ مریض ہے وہ تو وہیں پر ہی اس کو اچھا خاصا ہی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اس طریقے کی ان کی سوچ ہے. اور یہ جو شوکت خانم کی بات کرتے ہیں، بہت بڑا یہ تیر مارنے کی بات کرتے ہیں. زمین بھی تو ان کو نواز شریف صاحب نے دی تھی نا. پھر یہ نمل کی بات کرتے ہیں تو نمل کی زمین انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ان کو دی تھی، جو شہباز شریف صاحب ہیں سی ایم تھے اس پنجاب. تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا، یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں، بڑے احسان فراموش ہیں. اور تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا ہے، یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ثابت کروایا ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب ہیں، ان کے حوالے سے اب جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں، وہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی سہولت کاری کرتے رہے ہیں، تو جو بندیال صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ریاست ہے وہ خوش تو نہیں ہے کہ جس طرح سے بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلے دیے ہیں 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت، چاہے وہ پنجاب الیکشن کا معاملہ ہو یا پھر 63A کی تشریح ہو. جس طرح سے آئین کے جو شکیں تھیں انہیں کو ہی ملیا میٹ کر دیا، اور عمران خان صاحب کی پسند کا، عمران خان صاحب کی فرمائشوں پہ چلتے ہوئے جو آئین کا ستیہ ناش ہوا ہے یہاں پاکستان میں، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. اور یہ کہنا کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب جو ہیں وہ 16 ستمبر سے پہلے گھر چلے جائیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ 16 ستمبر سے پہلے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب گھر چلے جائیں گے. اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اگر گھر جاتے ہیں نا، تو یہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے کہ ان کو چیئر سمیت اٹھا کر ان کے گھر چھوڑ کے آیا جائے، کوئی چھوڑ آئے ان کو، تو وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ بندیال صاحب اور ریزائن کر کے گھر جائیں، امپاسبل ہے. اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے جو فیصلے دیے ہیں عمران خان صاحب کی فرمائشوں پہ عمل کرتے ہوئے، تو وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ جو فیصلے ہیں وہ بھی کالعدم قرار دے دیے جائیں گے. وہ جب جو نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب وہ چیف جسٹس بنیں گے، تو پھر معاملات کچھ اور ہی صورت اختیار کرتے دکھائی دیں گے آپ کو. کیونکہ جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں انہوں نے 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو فیصلے دیے ہیں، آپ وہ دیکھ لیں. جو پنجاب کا الیکشن ہے، اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، اس پہ اسٹے کیا ہوا ہے. ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ ہے، اس کا جو معاملہ ہے اس کو جو کالعدم قرار دیا ہے. تو اب آپ دوسری طرف دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ختم ہوں گے. تو اسی پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے ایک جو جوڈیشل آرڈر پاس کیا تھا، اور ان کے جو ساتھی جج تھے امین الدین خان صاحب، انہوں نے بھی ان سے اتفاق کیا تھا. اور تیسرے جو جج تھے وہ شاہد وحید صاحب تھے، وہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کے گروپ کے سمجھے جاتے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ کے بہت جونیئر جج تھے جب وہ آئے تھے سپریم کورٹ میں. تو جوڈیشل آرڈر جو تھا اس کے مطابق یہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ تھا کہ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت اب نئے بینچز نہیں بن سکتے، اور جو پنجاب میں الیکشن کا معاملہ ہے اسے بھی روک دیا جائے جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اطلاق نہیں ہو جاتا، یا جو سپریم کورٹ میں ججز کے حوالے سے، چیف جسٹس کے حوالے سے قوانین نہیں بن جاتے، تو اس وقت تک جو 184 سب آرٹیکل 3 کے کیسز ہیں وہ نہ سنے جائیں. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جوڈیشل آرڈر کو پہلے ایک سرکولر کے ذریعے فارغ کرنے کی کوشش کی گئی. عشرت صاحب تھے غالباً جو رجسٹرار تھے، انہوں نے جاری کیا. پھر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو بتایا گیا، انہوں نے خود بھی سوچا ہوگا، ان کو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ مشورہ دیا ہوگا کہ جی سرکولر کے ذریعے آپ اس کو فارغ کروا دیں. اب جوڈیشل آرڈر اور وہ سرکولر کے ذریعے کیسے فارغ ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے بینچ بنایا، اس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب وغیرہ کو بٹھایا، تو انہوں نے 2-3 منٹ میں وہ جو جوڈیشل آرڈر تھا اس کو فارغ کر دیا. لیکن یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر تو بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب برقرار ہی رکھیں گے، اور جو وہ آرڈر دے چکے ہیں، نہ کوئی سماعت ہوئی اس کی جو انہوں نے فارغ کروایا جوڈیشل آرڈر کو، نہ کوئی وکیل تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی درخواست نہیں تھی، اس کو اڑا کے رکھ دیا. تو وہ بھی غیر قانونی، غیر آئینی ہی تصور کیا جائے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے جب وہ چیف جسٹس بنیں گے. وہ چیف جسٹس ہوں گے تو پھر وہ ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہوگی. تو اب یہ جو معاملات ہیں، چاہے وہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ ہے یا پنجاب میں الیکشن کا معاملہ ہے، تو یہ فیصلے تو ویسے ہی
جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں چیف جسٹس بن کر فارغ کر دیں گے. اور مجھے ایک اور صورت جو دکھائی دیتی ہے وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے نا اس میں بڑی رونق لگ جائے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو جونیئر ججز ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں پھر جو رائٹ مین فار رائٹ جاب کا جو ہوتا ہے معاملہ ہوتا ہے وہ اپنایا جائے گا. یہ صورتحال اختیار کی جا سکتی ہے اور ایسے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتی ہے. اور جس طرح سے جو معید پیرزادہ صاحب ہیں یہ جو 2-3 دن پہلے جھوٹا پروپیگنڈا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے شروع کیا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ یو کے گئے ٹریننگ کے لیے اور جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کی شکل کوئی ہلکی پھلکی بھی ذرا میچ ہوئی اگر ہمایوں دلاور صاحب سے تو ان کو ہمایوں دلاور سے جوڑ دیا کہ یہ ہمایوں دلاور ہیں. اور مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ہمایوں دلاور صاحب کو شاپنگ کروا رہے ہیں. وہی دیکھیں ان لوگوں کو احساس نہیں ہے عوام کا کہ کس طرح سے یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ معید پیرزادہ ہو گئے یا جو پی ٹی آئی کا جو دوسرا سوشل میڈیا ہے جو ان کے صحافی ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں جو وہ بھی اب اس طرح کے الٹے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں جو سپورٹرز ہیں سوشل میڈیا پہ یار کم از کم آپ لوگ ہی تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کر لو. اور یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر جو معید پیرزادہ صاحب ہیں وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں جب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کر رہی ہے آپ لوگ اسی کے جو وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسی کی ہاں میں ہاں آپ ملا رہے ہیں اسی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. کم از کم یار آپ لوگ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا تو سیکھو. یہ تو آپ لوگوں کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ لوگ ہی الو بنے ہوئے ہیں بیچ میں کہ وہ ہمایوں دلاور ہے بھی نہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمایوں دلاور صاحب نہیں ہے اور آپ لوگ کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور آپ لوگوں کو استعمال بھی اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا جو ذہن ہے مطلب آپ وہ سننا ہی نہیں چاہتے. جو وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ کہتے ہیں وہی بات ٹھیک ہے, جو معید پیرزادہ صاحب کہتے ہیں وہی بات ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا اور آپ لوگوں کے اس بھول پن کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے جو سوشل میڈیا کیمپینز ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں اور جو جھوٹ ہے ریاست کے خلاف وہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے جو ریاست ہے وہ آپ لوگوں کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف اب بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے. اور آئندہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائٹ کیا جائے گا جس طرح سے جو ان کے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے جن میں عماد اظہر صاحب ہیں اور جو معید پیرزادہ صاحب ہیں وجاہت احسان خان صاحب ہیں اور اس کے علاوہ شاہین صاحبائی صاحب ہیں اور جو مہدی صاحب ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن پر پابندی لگائی گئی ہے کہ میڈیا کی کوریج کی. اور یہ سارے روپوش ہیں اور روپوش بھی جو بہت سے لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا. ان میں سے بہت سے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ریاست ہے اس کی یہ پالیسی تھی کہ ان کو چھپنے دیا جائے, ان کو تھکایا جائے اور تھکا کے یہ کبھی تو یہ نکلیں گے. بہرحال ریاست کے لیے ان کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ پکڑے جائیں گے. اور یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں نا کیئر ٹیکر پی ایم, یہ کسی صورت نہ تو اب عمران خان صاحب کے حق میں ہے, نہ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں, نہ وہ فیض حمید صاحب کو پسند کرتے ہیں. ان کا ایک معاملہ ہو گیا تھا 2018 سے پہلے ہی گڑبڑ ہو گئے تھے معاملات اور کہا جاتا ہے کہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے لیکن جو فیض حمید صاحب ہیں ان کی آپ کو پتہ ہے کہ عادت ہے, جو اچھا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے نا وہ ہر بندے کی ڈیمانڈ ہوتا ہے, تو ہر گروپ کی ڈیمانڈ ہوتا ہے. تو جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی جو بلوچستان میں حکومت تھی, نیشنل پارٹی پہلے برسر اقتدار تھی 2.5 سال اور پھر 2.5 سال جو ہے وہ نون لیگ کے نواب ثناء اللہ خان زاری صاحب برسر اقتدار تھے. تو یہ 5 سال میں
بلوچستان حکومت کے ترجمان رہے اور پھر یہ نون لیگ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، تو جو فیض حمید صاحب ہیں وہ انہیں نکالنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، تو وہاں ان کے جو معاملات ہیں وہ گڑبڑ ہوئے۔ عمران خان صاحب سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور جو گڑبڑ ہوئے وہ پھر فیض حمید صاحب کی وجہ سے ہوئے۔ یہ پی ٹی آئی میں نہیں جانا چاہتے تھے اس وقت، یہ اپنی سیاست کرنا چاہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا۔ جس طرح نون لیگ کے لوگوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، اسی طرح انہوں نے بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لیا تھا اور یہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جو فیض حمید صاحب ہیں انہوں نے ان کے خلاف انکوائری شروع کروا دی۔ ان کی ایک این جی او تھی وائس آف بلوچستان، ابھی بھی ہے، تو وہاں ان کے خلاف انکوائری ہو گئی، اور وہ بوگس انکوائری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کچھ اس میں تھا ہی نہیں، اور یہ ان کو خوار کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال ان کے بھی تعلقات تو اچھے خاصے ہیں، سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو پھر انکوائری چلی نہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ بہت بری حد تک جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے، اور عمران خان صاحب سے بھی حالات خراب ہو گئے۔ جب فیض حمید سے حالات خراب ہو گئے تو پھر عمران خان صاحب سے حالات کیسے بہتر ہو سکتے تھے؟ اور فیض حمید صاحب پہلے ہی کہہ دیتے تھے عمران خان صاحب کو کہ جس سے فیض حمید کے حالات خراب ہوں تو پھر عمران خان صاحب سے وہ ملنے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ ساری سٹوری تھی۔ اور جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، اب جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے بعد اگر آپ ان کے وچار سن لیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور جو صحافیوں کو انہوں نے ایک جواب دیا ہے فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو وہ بہت ہی زیادہ سخت بیان تھا۔ وہ اب میں یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتا، لوگ پھر اعتراض کریں گے اس بات پہ کہ جو بیان انہوں نے دیا تھا، اب ہو سکتا ہے کہ کسی اور کانٹیکسٹ میں انہوں نے دیا ہو، لیکن یہ ہے کہ کہا تو تھا۔ وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا ہے اس ٹائم۔ اور فیض حمید صاحب کیسے قانون کے نرغے میں آ سکتے ہیں؟ تو جو چیف جسٹس بنیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب 16 ستمبر کے بعد، تو بہت زیادہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ فیض آباد دھرنے کا کیس دوبارہ سے کھولیں، اور اس میں پھر فیض حمید صاحب بھی پھنستے ہیں، بہت سی اہم شخصیات اس میں پھنسیں گی، اور عمران خان صاحب کو بھی اس کے بیچ میں پھنسا لیا جائے گا۔ اور ایسا بہت زیادہ ممکن ہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ سنایا تھا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، اسی میں ہی تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو ریفرنسز ان کے خلاف دائر ہوئے، اور جو ان کی مسز کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ ناروا سلوک کیا اور وہ رونے لگ گئی تھیں، اس کے بعد تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طرح ان لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں؟ اور اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اور جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سرخرو ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب سرخرو ہوئے ہیں، تو اب جو معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب کے وہ بہت زیادہ حد تک خراب ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب اب صرف جیل میں رو ہی رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جیل سے فی الحال نکلتے دکھائی نہیں دیتے، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اٹک جیل ہے اس کا عمران خان صاحب کے لیے انتخاب کیا گیا ہے کہ یہ اٹک جیل میں ہی وقت گزاریں، تاکہ ان کو محسوس ہو کہ کس طرح سے جیل میں رہا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب سدھرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔